बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़ारसी इख्तियारी साल अव्वल का पहला बाब पढ़ेंगे, जो है तर्जुमाए सूरह अल-हम्द। तो आइए शुरू करते हैं। बेनाम खुदावंद बख्शिंदे मेहरबान, बख्शिश करने वाले मेहरबान खुदा के नाम से। सितोयश खुदावंदी रा सजास्त, तारीफ उस खुदा को ज़ेब देती है कि परवरदिगार जहान است, कि जो दुनिया को पालने वाला है। बख्शिंदे मेहरबान است, बख्शिश करने वाला मेहरबान है। मौलिक है रोज़े सज़ा व जज़ास्त, सज़ा और जज़ा के दिन का मालिक है। तन्हा थोरा मी परस्तीम, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व तन्हा आज तो यारी मी तलबीम, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। मारा बेराह रास्त रहनुमाई फरमा, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दे। राह खसानी के बे आनन नेमत दौदाई, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने नेमत नाजिल की है या इनाम नाजिल किया है। ना राह आनन, ना उन लोगों का रास्ता कि बार ईशान खश्म गरिफ्ताई, कि जिन पर तू गज़बनाक हुआ है। व ना राह गुमराहान व सरगश्तगान, और ना ही गुमराहों और आवारा लोगों का रास्ता। बेटा, इस सूरा पर अगर आप गौर करें तो ये वहदानियत का मुकम्मल इकरार है। अल्लाह के कादर मुतलक होने की बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत निशानी है, और इसके अलावा ये एक मुकम्मल दुआ है। और दुआ किस लिहाज से कि इसमें हम अल्लाह से राह रास्त की तरफ रहनुमाई मांगते हैं। तो अगर हम शुरू से देखें तो अल्लाह की सबसे बड़ी जो खूबसूरत सिफत है वो बयान की गई है, वो है कि वो बख्शिश करने वाला मेहरबान है। आप देखिए कि हम कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, कितनी लग़्ज़िशों से भरी हुई है हमारी ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात मुआफ़ करती चली जाती है और अपनी रहमतें और मेहरबानियाँ हम पे नाजिल करती चली जाती है। और वही वो है जो इस दुनिया को पालने वाला है। लिहाजा जब हम ये इकरार कर लेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई परवरदिगार नहीं, तो फिर दुनिया की तागूती और शैतानी ताकतों के सामने झुक नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम इतने गयूर हो जाएंगे कि अपने अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की तरफ देखना, किसी दूसरे से भीख लेना गवारा नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कहा गया है कि वही सज़ा और जज़ा के दिन का मालिक है, तो जब अल्लाह ही सज़ा भी दे सकता है, जज़ा भी दे सकता है, तो फिर किसी दूसरे से क्या मांगना, फिर किसी मुशरिक से क्या डरना, फिर किसी शैतान का क्या खौफ खाना। हमें ये चाहिए कि मुशरिकों के मुकाबले में डट जाएं और अपने अल्लाह के अहकाम फैलाने के लिए अपनी हिम्मतों को सर्व करें। इसके अलावा जो खूबसूरत इकरार है वो है कि या अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। तो हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाना, वो रास्ता जो तेरे पसंदीदा लोगों का रास्ता है, वो रास्ता जो अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, वो रास्ता
جو انبیاء اور اولیاء کا راستہ ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء کس لحاظ سے افضل ہیں ہم لوگوں سے؟ ایک یہ کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی فلاح اور بہتری کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اوپر آنے والی اذیتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ، جو دوسری دعا ہے اس میں، وہ یہ کہ یا اللہ کریم ہمیں گمراہوں اور آوارہ لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ تو آج کل جیسے زمانے میں شر پھیلا ہوا ہے، جس طرح ہر طرف برائی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو جب ہمارے ہونٹوں پر، ہمارے دل میں یہ دعا ہوگی تو یقیناً اللہ کی ذات ہمیں ان گمراہ لوگوں کے راستے سے بچائے گی، ہمیں مشرکوں سے بچائے گی، ہمیں شیطانوں سے بچائے گی اور اپنی رحمتوں میں رکھ کے ہم پہ اپنا کرم فرمائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ کی ذات ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور ہم پہ اپنا کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب بیٹا آئیے اس کی تمرین کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، مالک سزا و جزا سے کیا مراد ہے؟ تو مالک سزا و جزا سے مراد اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ نے کن لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے جو شرک نہیں کرتے اور جو اللہ کے بندوں کی حق تلفی نہیں کرتے۔ تیسرا سوال ہے، اس سبق میں اللہ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو یہاں پر اللہ کو پروردگار جہان، بخشندہ مہربان اور مالک روز سزا و جزا کہا گیا ہے۔ اگلا ہے، اللہ کا قہر و غضب کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کا قہر و غضب ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے، ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی راہ پر چلنا چاہیے، وہ جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بخشندہ جیسے 5 الفاظ لکھیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بخشندہ بناتے کیسے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی مصدر لیں گے، مصدر کا مضارع بنائیں گے اور مضارع کا آخری دال کاٹ دیں گے۔ جیسے رفتن کا مضارع ہے رود، تو رود کا آخری دال کاٹ دیا تو اس دال کی جگہ ندا، نون دال اور گول ہے لگا دیں گے۔ تو کیا ہو گیا؟ رفتن کا مضارع تھا رود اور رود کا دال کاٹ کے جب ندا لگایا تو روندہ ہو گیا۔ اسی طرح سے کردن کا مضارع ہے کند، تو کند کا آخری دال کٹا، باقی بچا کن، اس کے آگے نون دال ہے لگایا تو کنندہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جیسے خوردن کا مضارع ہے خورد، خورد کا آخری دال کٹا اور نون دال اور گول ہے لگا تو خورندہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے اومدن کا مضارع ہے اوید، تو اوید کا آخری دال کٹا اور نون دال ہے لگ گیا تو اویندہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آپ بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل افعال کیا ہیں؟ صیغے بھی بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہے می پرستیم۔ تو می پرستیم فعل حال صیغہ جمع متکلم ہے۔ فعل حال بنانے کا طریقہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے کسی مصدر کا مضارع بنایا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ پرستیدن مصدر کا مضارع تھا پرستد، تو پرستد کے شروع میں جب آپ می لگا دیں گے تو یہ واحد غائب بن جائے گا فعل حال کا، یعنی می پرستد۔ باقی جو 5 صیغے ہوں گے ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ پرستد کا آخری دال کاٹیں گے اور آپ وہی علامات ند، یہ، ید، میم، یم لگائیں گے جو آپ نے ماضی مطلق میں لگائی تھیں۔ تو اس طرح سے گردان کیسے ہو جائے گی؟ پہلا صیغہ تو می پرستد رہے گا، اگلا ہو جائے گا می پرستند، اس سے اگلا می پرستی، اس سے آگے می پرستید، پھر می پرستم، پھر می پرستیم۔ تو یہاں پہ می پرستیم فعل حال صیغہ جمع متکلم ہے۔ اس سے آگے ہے دودائی، تو دودائی ماضی قریب صیغہ واحد حاضر ہے۔ یہ گردان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مصدر کا آخری نون کاٹ دیتے ہیں اور اس نون کی جگہ ہے است لگائیں تو ماضی قریب کا پہلا صیغہ یعنی صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ تو کس طرح سے ہو گیا؟ جیسے دودن تھا مصدر، تو دودن کا نون کاٹا، باقی بچا داد اور اس کے آگے ہے است لگایا تو دادا ای بن گیا، دادا است بن گیا۔ تو اب باقی جو 5 صیغے ہم نے بنانے ہیں اس کا کیا کرنا ہے کہ است کا ست کاٹ کے ست کی جگہ وہی ند، یہ، ید، میم، یم لگانا ہے تو ہماری گردان بن جائے گی۔ تو گردان اب کیسے ہوگی؟ دودا است، دودا اند، دودا ای، دودا عید، دودا ام، دودا این۔ تو یہاں غور کیجئے کہ دودائی ماضی قریب صیغہ واحد حاضر ہے۔ آخری لفظ ہے فرما، تو فرما جو ہے وہ فعل امر ہے۔ فعل امر کے صرف 2 صیغے واحد حاضر اور جمع حاضر ہیں۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی مصدر کا مضارع بناتے ہیں اور مضارع کا آخری دال کاٹ کے اس کے پہلے والے اس جو لفظ بچتا ہے اس کے آغاز میں بے کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ فعل امر کا صیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بے کے بغیر بھی ہم فعل امر بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمودن مصدر تھا، فرموید مضارع تھا، تو اس فرموید کا جب آخری دال کاٹا اور یہ کو بھی حذف کر دیا ہے یہاں پہ تو فرما بن گیا۔ تو فرما کیا ہے؟ یہ فعل امر کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔